बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एआई के ऊपर मैं थोड़ी बात करना चाह रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले हमारे जहन में ये सवाल इसलिए पैदा होता है कि आजकल इसका तज़किरा बहुत ज़्यादा है। हम सोशल मीडिया की बात कर लें, हम न्यूज़पेपर्स की बात कर लें, हम टीवी की बात कर लें, जहाँ पर भी हम बात करते हैं, दोस्तों में भी बैठते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है जी, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये हो रहा है जी, इस तरह से हो रहा है। बहुत सारी बातें हमारे माशरे में, हमारे दोस्तों में, हमारे हल्का अहबाब में गर्दिश कर रही हैं। तो इसके ऊपर ज़रा इसको ध्यान से सुन लें कि सबसे पहली बात यह है कि हमारा ये क्वेश्चन है, हम सब का ये, बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि आखिर एआई मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। ये इस बात को सबसे पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद थोड़ी सी फिर हम इसकी डिटेल जो है वो उसको देख लेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई, कैपिटल में एआई, ये है क्या। तो एआई से मुराद ऐसी प्रोग्रामिंग टेक्निक का ये नाम है कि जिसके अंदर सोचने की, समझने की, फैसला करने की और किसी भी मुश्किल काम को बड़े कम वक्त में हल करने की सलाहियत हो। इसको ज़रा मैं दोबारा आप लोगों के सामने रख देता हूँ, इसको ज़रा अच्छे तरीके से अपने ज़हन में बिठा लें कि एआई से मुराद ये है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुराद ये है कि ऐसी मशीन या ऐसा कंप्यूटर कि जिसमें सोचने की, फिर समझने की, फैसला करने की और मुश्किल को कम वक्त में हल करने की जिसके अंदर सलाहियत मौजूद हो, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। मतलब ये इसका हुआ कि ये ऐसी मशीन है कि जो खुद से सोच भी सकती है, समझ भी सकती है, उसके अंदर फैसला करने की सलाहियत भी मौजूद है और वो किसी भी मुश्किल चीज़ को, जिसके ऊपर इंसान का बहुत सारा टाइम लग जाता है, यानी कि हमें वो काम करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है, ये उसको कम वक्त में हल कर देती है। यानी कि और ज़रा अगर मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करूं या एक मुख्तसर करूं, तो मशीन को इंसान की तरह बनाने की ये कोशिश है। एआई दरअसल में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये पॉइंट क्लियर हो गया कि दरअसल मशीन को इंसान, अब देखें, इंसान जो है वो सोच सकता है, इंसान समझ सकता है, इंसान के अंदर फैसला करने की सलाहियत मौजूद होती है और वो किसी भी मुश्किल को हल कर सकता है। तो ये वाली सलाहियत मशीन को देने का नाम, मशीन से ये काम लेने का, दूसरे अल्फाज में ये नाम कि ये काम हम मशीन से ले लें, तो इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट हमारे जहन में क्लियर हो गया अच्छे तरीके से कि किसी भी चीज़ को सोचना, समझना, फैसला करना और फिर मुश्किल को हल करना, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दिया गया है। अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की अगर हम बात करें कि ये कहाँ से, ये कैसे हो गया, ये कब से ये काम स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले 1950 में एक इंसान था, एक शख्स था, वो कंप्यूटर एक्सपर्ट था। तो उसने रशिया के कंप्यूटर्स के कोड को डीकोड कर दिया। डीकोड से मुराद ये है कि हैक कर लिया। वहाँ से उसके जहन में ये बात आई कि क्या मशीन खुद से भी सोच सकती है या खुद से भी क्या मशीन कोई काम कर सकती है। यानी कि हैकिंग के दौरान उसके जहन में ये सवाल पैदा हुआ कि मशीन कैन थिंक, क्या मशीन सोच सकती है। 1950 की ये बात है। तो वहाँ से उसके जहन में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक कॉन्सेप्ट पैदा हुआ 1950 में। उसके बाद 1956 में एक कॉन्फ्रेंस हुई, बहुत सारे उसमें एक्सपर्ट्स थे जो कि सॉफ्टवेयर कह लीजिए, टेक्नोलॉजी के हवाले से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत सारे इंजीनियर्स थे, एक्सपर्ट्स थे उस कॉन्फ्रेंस में। तो वहाँ पर सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एआई का नाम दिया गया। ये जो आजकल हम देखते हैं ना, एआई बहुत ज़्यादा ये कॉमन वर्ड हो चुका है, सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे हमें देखने को मिलता है। तो ये 1956 में सबसे पहले इसको ये नाम दिया गया, एआई का इसको नाम दिया गया। यानी कि 1950 में, 1950 में ये कॉन्सेप्ट का आगाज़ हुआ। फिर 1956 में इसको एआई का बाकायदा तौर पे नाम, इसका ये नाम तजवीज़ किया गया। 1960 तक इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई कि मज़ीद इसके ऊपर खोज करने की, इसको डेवलप करने की कोशिश की गई 1960 तक। 1960 से 1980 तक, यानी कि 1960 टू 1980, ये 20 साल समझ लीजिए कि ये इसके ऊपर कोई खातर खा मज़ीद रिसर्च ना हो सकी, कोई
اس کے اوپر کام نہ ہو سکا، کوئی ایڈوانسمنٹ اس کے اوپر ان 20 سالوں میں نہیں ہو سکی، ایک لحاظ سے یہ کام رک گیا۔ اے آئی کا جو کنسیپٹ تھا یا اے آئی کا جو پروجیکٹ تھا یہ سلپنگ موڈ پہ چلا گیا، یہ ونٹر ایئرز ہم اس کے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہ ہوئی۔ 50 میں، 56 میں اور 60 میں اس کے اوپر کام ہوا، لیکن 60 سے 80 تک اس کے اوپر کوئی کام نہ ہوا۔ پھر یہ ہوا کہ 1998 میں 1998 میں ایک کمپیوٹر آیا جی، اس کا نام تھا ڈی بلیو۔ تو ڈی بلیو کمپیوٹر آنے کے بعد 1999 میں اس کمپیوٹر کی مدد سے شطرنج کا، دنیا کا جو بہترین پلیئر تھا، شطرنج ایک گیم کا نام ہوتا ہے، اس میں مختلف جو ہیں وہ چالیں چلی جاتی ہیں اور شطرنج کو کھیلا جاتا ہے، تو ڈی بلیو کی مدد سے دنیا کا جو سب سے بیسٹ پلیئر تھا اس کو شکست دے دی گئی۔ یعنی کہ یہ ایک بڑی ایڈوانسمنٹ تھی، ایک بڑی بہت بڑا ایک سمجھ لیجیے کہ اس کے اندر ایک بریک تھرو تھا آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، کہ کمپیوٹر ڈی بلیو کی مدد سے 1999 میں شطرنج کے بڑے پلیئر کو شکست دے دی گئی۔ اس کے بعد پھر ہمارے جو دیکھنے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس آئی، وہ آج سے 10-15 سال ہم پیچھے اگر چلے جائیں تو کمپیوٹر میں ہلکے ہلکے جو ایسے فیچرز تھے ہمارے موبائل میں، کمپیوٹر نہیں، ہمارے موبائل فون میں، کہ جب ہم اس کو، یعنی کہ جو ہمارے کانٹیکٹ لسٹ میں جو نمبر سیو ہوتے ہیں، ہم وہاں سے ایک بندے کا نام لیتے ہیں اور وہ آٹومیٹیکلی ہمارا جو فون ہوتا ہے اس کو کال چلی جاتی ہے۔ اس طرح کے ہلکے ہلکے جو فیچرز ہیں اس میں، یہ بیسیکلی یہ دراصل یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہی یہ سارا کام تھا، یعنی کہ ہمیں تھوڑا تھوڑا اس کا سامنا اس سے ہوا۔ پھر سب سے زیادہ، یعنی کہ جب ہمیں پتہ چلا کہ جی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہوتی کیا، کھل کے وہ ہمارے سامنے آئی، کھل کے ہمیں پتہ چلا۔ یعنی کہ یہ میں نے آپ سب سے پہلے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایک ڈیفینیشن آپ لوگوں کے سامنے رکھی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہوتی کیا ہے۔ انسان کی طرح سوچنا، سمجھنا، فیصلہ کرنا اور کسی مشکل کو تھوڑے ٹائم میں اس کا حل نکال کے ہمارے سامنے رکھ دینا، یہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ اس کے بعد 1950 سے لے کے آج تک تھوڑی سی ہسٹری۔ اب سب سے زیادہ کھل کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس جب ہمارے سامنے، ہمیں پتہ چلا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس دراصل ہوتی کیا اور یہ کیا کر سکتی ہے، یہ 2021 میں 2021 میں چیٹ جی پی ٹی کی شکل میں۔ مطلب کہ چیٹ جی پی ٹی، اگر یہ ہم کہہ لیں تو یہ بالکل غلط نہیں ہوگا کہ چیٹ جی پی ٹی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی پہلی کوئی باقاعدہ شکل ہے جو کہ انسانوں کے سامنے آئی اور ڈائریکٹ واسطہ پڑا ہمارا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے۔ اس سے بہت سارے متھ جو تھے، بہت سارے وہم جو تھے، یعنی کہ لوگ کہتے تھے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے دنیا کو تباہ کر دے گی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانوں کا رول ختم کر دے گی، انسان کو ریپلیس کر دے گی۔ یہ بہت بڑی، خاص طور پہ یہ اسٹوڈنٹس کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی چیز، اب بھی جب دوست بیٹھتے ہیں، جب بڑے بیٹھتے ہیں، جب بزرگ بیٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بیٹا آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ رہی ہے، پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ جو کام آپ نے کرنا ہے، کھپ کھپا کے کرنا ہے، یہ تو ایک بٹن پریس کیا جائے گا وہ سارے کام ہو جائیں گے، اے آئی سب کچھ کر دے گی، تو انسان تو ریپلیس ہو جائے گا۔ اس کنسیپٹ کو ذرا کلیئر کر لیں، اس مت کو کلیئر کر لیں کہ اے آئی ریپلیس نہیں کرے گی انسان کو، بلکہ انسان کو انہینس کرے گی، بلکہ انسان کی مدد کرے گی، وہ بھی انسان کے تابع ہے۔ تو چیٹ جی پی ٹی میں اس کو ہم کسی بھی فیلڈ میں، یعنی کہ کوئی بھی ایک پیشنٹ ہے، ہم چیٹ جی پی ٹی کے اس کے اوپر اس کی رپورٹ ڈال دیتے ہیں، تو دنیا بھر کی اس طرح کی جو کروڑوں رپورٹس ہیں مریضوں، پیشنٹس کی، تو وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ جی اس مریض کو یہ تھا، ڈاکٹر نے یہ ریکمینڈ کیا، اس مریض کو اس طرح کا مرض تھا، ڈاکٹر نے یہ ریکمینڈ کیا۔ بلکہ ایک ایسا بھی انسیڈنٹ ہوا آج سے کچھ سال پہلے کہ ایک ایسا پیشنٹ تھا جس کی بیماری کی ڈاکٹرز کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، انہوں نے اس کو چیٹ جی پی ٹی پہ ڈالا اور چیٹ جی پی ٹی نے جو ڈائگنوز دیا ان کو، وہ لیبارٹری سے بھی نہیں آیا، وہ ڈاکٹر بھی نہ کر سکا، وہ چیٹ جی پی ٹی نے جو ڈائگنوز دیا، پھر جا کے جو، یعنی کہ جو پیشنٹ کو جو ڈاکٹر دیکھ رہا تھا، جب اس کو بتایا گیا کہ یہ سلوشن آیا چیٹ جی پی، تو جب انہوں نے پھر اگین اپنی رپورٹس کو ریوائز کرایا تو اس کا وہی سلوشن تھا جو چیٹ جی پی ٹی نے دیا۔ یعنی کہ اس کی پرفارمنس نے حیرت میں ڈال دیا لوگوں کو
کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے یہ کس طریقے سے ہماری مدد کر رہی ہے. یہ پہلا آمنا سامنا ہے ڈائریکٹ انسان کے ساتھ چیٹ جی پی ٹی کی شکل میں. اب ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی کی اقسام کتنی ہیں, اس کی ٹائپس کتنی ہیں, یہ کس کس فیلڈ میں یا کس طرح سے اس وقت یہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے, یا اس کے یوزز اس وقت کہاں پر ہو رہے ہیں. تو اس کی سب سے بڑی جو قسم ہے, یعنی کہ اب تک کی جو حاصل شدہ ہماری آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, اس کو نیرو انٹیلیجنس کا نام دیا جاتا ہے. نیرو سے مراد یہ ہے کہ اب تک کی جو حاصل ہماری آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس سے ایک حد تک, یعنی ایک لمٹ ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہمارے سارے پرابلم کو سولو کر دے, ہمیں انسان کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو ابھی تک ایسا نہیں ہے. تو اس لیے اس کو نیرو انٹیلیجنس کا نام دیا گیا. یعنی کہ اب تک یہ پوائنٹ کلیئر کر لیں کہ جتنی بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے وہ دراصل اس کو ایک قسم میں تقسیم کیا گیا ہے, اور اس کا نام ہے نیرو انٹیلیجنس, کہ ایک حد تک ہم اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر اس کی مزید اقسام ہے, جیسے جنریٹیو انٹیلیجنس. ہم جب گوگل پہ کوئی ایک نام لکھ دیتے ہیں, مثال کے طور پہ کچھ بھی فرض کر لیں جی, ہم کہتے ہیں کہ ٹوڈے ویدر, تو وہاں پر فوری طور پہ لکھا آ جاتا ہے جی لاہور ویدر, کراچی ویدر, اسلام, وہ آپشن ہمیں دے دیتا ہے. یعنی کہ وہ جنریٹ کر رہا ہے, ہم نے صرف ایک ورڈ لکھا اور وہ جنریٹ کر کے وہ خود سے وہ خود سے کچھ چیزیں وہ کریٹ بھی کر دیتا ہے ہمارے سامنے آپشن. یہ اس کی ایک قسم ہے. اس کے بعد ریئیکٹیو, یعنی کہ ہم کوئی بھی ایک ورڈ جب گوگل پہ جا کے اس کو سرچ کرتے ہیں تو اس کے سامنے اس کے کئی ریئیکشنز شو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ اس کی دوسری قسم ہے. اس کے علاوہ بہت ساری سوشل میڈیا پہ اس کا استعمال ہم فرض کر لیں کہ یوٹیوب پہ جب کچھ سرچ کر رہے ہوتے ہیں, یا فیس بک پہ فرض کر لیں ہم نے کسی ایک چیز کی ایڈ کو دیکھا, ہم نے جوتوں کے ایڈ کو دیکھا, تو نیکسٹ ٹائم جب ہم اپنا فیس بک یوز کریں گے تو اس پہ پھر بہت سارے جوتوں کے ایڈ آنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ ہمارے یعنی کہ بزنس میں سوشل میڈیا پہ اس کا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے. اس کے علاوہ گاڑیوں میں اس کا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے. اچھا, یہاں پر دو ٹرمز بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے, کہ ایک ہے مشین لرننگ. کہ مشین لرننگ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں, جس طرح ہم ایک بچے کو, جب ایک بچہ ہمارا اس کا فرسٹ ڈے جو ہوتا ہے اسکولنگ کا, یعنی کہ پری اسکولنگ لگا لیں, جب پہلے دن فرسٹ ڈے ایک بچہ اسکول میں جاتا ہے, تو اس کو کہاں سے اس کا آغاز کرایا جاتا ہے, یہ ذرا ہم اس سوال کے اوپر بات کریں. تو ہم سب سے پہلے ان بچوں کو مختلف کلرز کے نام بتاتے ہیں کہ یہ گرین ہے, یہ بلیو ہے, یہ بلیک ہے. اس کے علاوہ ہم اس کو فروٹس کے نام بتاتے ہیں, یہ فلاں فروٹ ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. یعنی کہ بیسک انفارمیشن اس بچے کے ذہن میں فیڈ کی جاتی ہے. وہ آہستہ آہستہ اس کا جب اس کی میموری بڑھ جاتی ہے تو وہ خود سے پھر ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دیتا ہے, ان کی شناخت کرنا شروع کر دیتا ہے. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں مشین کو سب سے پہلے ڈیٹا, اچھا اس کے ساتھ دو چیزیں اور ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے ماڈل اور دوسری چیز ہوتی ہے ہمارے پاس یعنی کہ وہ والی اس کا جو مین جو ڈیٹا ہوتا ہے. تو مشین لرننگ میں مشین کو بہت سارا ڈیٹا پرووائڈ کیا جاتا ہے اس چھوٹے بچے کی طرح. جیسے میں نے کہا کہ جیسے بچے کو ہم بیسک انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں, تو ایسے ہی اس مشین کو بیسک جو ہے وہ انفارمیشن ہم انسان پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی ٹاپک کے اوپر. یعنی کہ ہم نے اگر کوئی میڈیکل کے حوالے سے اس کو ایکسپرٹ کرنا ہے تو میڈیکل کے حوالے سے جتنا بھی ڈیٹا شروع دن سے لے کے ہمارے پاس موجود ہے, نیٹ پہ پڑا ہوا ہے, وہ سارا کاپی کر کے ہم اس مشین کو پرووائڈ کر دیں گے, اور پھر اس ڈیٹے کی مدد سے جو ہے وہ مشین وہ اپنا کام شروع کرے گی. اور صرف اس ڈیٹے تک وہ محدود نہیں رہے گی. یہاں پر یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے کہ فرض کر لیں کہ ہم نے اس کو جو ڈیٹا پرووائڈ کیا ہے, ہم نے اس کو 10 ہنسے دے دی ہیں. فرض کر لیں ہم نے 1 سے 10 اس کو ڈیجٹ دے دیے ہیں کہ یہ آپ کا ڈیٹا ہے. اب وہ 10 تک محدود, اگر کوئی انسان اس سے 11 نمبر کا کوشچن کر لیتا ہے تو وہ جو مشین ہے وہ اس ڈیٹے تک نہیں بلکہ اس ڈیٹے کی روشنی میں وہ کوشش کرے گی کہ میں 11 12 13 تک بھی آپ کو آنسر دے دوں, 20 تک بھی دے دوں. تو اس سے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مشین, سب سے پہلے یہ اگین سمجھ کہ مشین لرننگ سے مراد یہ ہے کہ جو ہم مشین کو ڈیٹا کسی بھی چیز
کے متعلق پرووائڈ کرتے ہیں، اس کو ہم انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں، اس کو ہم پہلے ایکسپرٹ بناتے ہیں. یہ ہے مشین لرننگ، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بیس ہے. اوکے، یعنی کہ یہ آرٹیفیشل جو انٹیلیجنس ہے اس کی بیس ہے مشین لرننگ. مشین لرننگ ہی وہ پروسیس ہے کہ جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسیکلی کریٹ کی جاتی ہے. اس کو سارا ڈیٹا اٹھا کے اس کے ہینڈ اوور کر دیا جاتا ہے کہ لیں جی یہ ہمارے پاس ڈیٹا ہے، اب اس کی روشنی میں آپ نے سارا فنکشن کرنا ہے. اب اے آئی کی بڑی ایک تو یہ قسم ہے کہ ہم یہ سارا ڈیٹا اپنے کمپیوٹر کو دے دیں اور پھر کمپیوٹر سے ہم جو ہے وہ اپنے مختلف ہیلتھ میں اس کو یوز کریں، ہم اس کو ٹریڈ میں استعمال کریں، ہم اس کو گاڑیوں میں استعمال کریں. یہ اس کی ایک قسم بن گئی. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ ہم اس سے ڈائریکٹ کوئی روبوٹ بھی بنا سکتے ہیں. جس طرح اب یہ کہا جا رہا ہے نا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے انسانوں کی طرح کام کرنے والے آنے والے سالوں میں روبوٹ آ رہے ہیں. تو وہی جو ہماری اے آئی جو ہوگی، وہ انفارمیشن جو ہوگی، وہ ہم اس سے باقاعدہ اس سے کوئی ایک انسان کی شکل کی مشین وہ بن جائے گی، اس کو روبوٹ کہا جائے گا. تو آخر میں اگین کہ سب سے پہلے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے کیا، اس کے بارے میں ہم نے بات کی کہ یہ انسان کی طرح سوچنا سمجھنا، اور کوئی بھی ایسا کام جس پہ ہمیں بہت زیادہ مطالعے کی، بہت زیادہ اسٹڈی کی، بہت زیادہ ریسرچ کی، وہ ایک چند سیکنڈ میں اس کا حل ہمارے پاس آ جائے گا. پھر اس کی ہسٹری کہ 1950 سے یہ کام سٹارٹ ہوا اور 2021 میں ڈائریکٹ چیٹ جی پی ٹی کی شکل میں اے آئی سے ہمارا آمنا سامنا ہوا. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اے آئی ہمیں ریپلیس نہیں کرے گی، بلکہ یہ ہمیں مدد دے گی. مختلف کاموں میں ہمارا ٹائم سیو ہوگا. اور پھر بہت سارے ایسے کام کہ جہاں پر انسان کا کام کرنا خطرناک ہو سکتا ہے، یعنی کہ ایسی لوہے کی بھٹیاں ہیں جہاں پر ٹمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے، یا جناب ایسے گلیشیئرز ہیں جہاں پر سنو فالنگ ہوتی ہے، انسان کا وہاں پر سٹے کرنا مشکل ہے. وہاں پر اے آئی کی مدد سے ہم اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. گاڑیوں میں اس کا یوٹیلائز ہو رہا ہے، ٹریڈ میں اس سے ہم فائدہ حاصل کر رہے ہیں. تو مجھے آخر میں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ.